अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान फैसल दुरानी आपको अपने प्रोग्राम कड़वा सच में खुश आमदीद कहता है। और आज मैं ये शेर पढ़ूंगा कि खुदा तो कोई पैगंबर नहीं उतारेगा, अब इस ज़मीं को इंसान ही संवारेगा। नाजरीन, अगर आप भी उन लाखों पाकिस्तानियों की तरह हर वक्त न्यूज़ चैनल्स देखते रहने के आदी हैं तो आप यकीनन इस बात से बाखूबी आगाह होंगे कि हमारे मुल्क में खराबियों की असल बुनियाद करप्शन है। ये वही करप्शन है जिसकी जड़ से सियासत का पौधा उगता है। अवाम इलेक्शन में वोट देकर इस पौधे को सींचते हैं, फिर इसी पौधे से तनावर दरख्त बनाते हैं और फिर इसी दरख्त पर मजीद करप्शन का फल लगता है। आप जरूर जानते होंगे कि अगर पाकिस्तान के निज़ाम में कोई तब्दीली मकसूद है तो इस करप्ट निज़ाम से छुटकारा हासिल करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के मौजूदा निज़ाम में तो सिर्फ करप्ट सियासतदान ही गरीब आवाम की बेबसी का फायदा उठाकर हुक्मरानी के मजे लूटते हैं। पाकिस्तान में पिछली 3 दहाइयों में बनाई जाने वाली दौलत में से तकरीबन 60% से जायद गैर कानूनी तरीकों से कमाई गई दौलत है। इस दौरान दौलत की ऐसी गंगा बही कि हजारों क्या लाखों अफराद ने इसमें हाथ धोए। पहले जनरल ज़ियाउल हक के दौर में हेरोइन और कलाशनकोफ ने लातादाद अफराद को लखपति और करोड़पति बनाया। फिर बारी आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की। लेकिन मैं ये जरूर बताता चलूं कि जनरल ज़ियाउल हक का दौर ही जो था वो करप्शन की इब्तिदा थी। इस मुल्क में करप्शन की दाग बेल डालने वाला जनरल ज़ियाउल हक था, जिसने ना सिर्फ आज इस मुल्क को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया है, बल्कि जनरल ज़ियाउल हक की वजह से आज हर तरफ बम धमाके हो रहे हैं। तालिबान का वजूद भी जनरल ज़ियाउल हक के दौर में आया और उन्होंने मजहब के नाम पे कुरान मजीद की आयात पढ़ पढ़ के उन्होंने 11 साल हुकूमत की और इस मुल्क की ना सिर्फ मईशत को बर्बाद कर दिया, बल्कि यहाँ की आने वाली नस्लों के हाथों में कलाशनकोफ और बड़ी बड़ी गन्ने पकड़ा दी। और फिर जब बारी आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तो दोनों जमातों ने इक्तदार की मसनद पर 2-2 बार कब्जा जमाया। इन जमहूरी अदवार में भी लाखों अफराद करप्शन के फल से फैज़याब हुए, मगर बिल अमूम करप्शन को उस वक्त तक बुरा ही समझा जाता था। मगर फिर दौर आया परवेज मुशर्रफ का, जब करप्शन को बुरा समझने का रुझान भी माशरे से नापैद हो गया। सवाल यह है कि अवाम बार बार इन लोगों को वोट देकर मुंतखब क्यों करते हैं। नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं कि क्या मीडिया जो है वो इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा है, क्या हमारे सहाफ़ी, क्या हमारे एंकर पर्सन जो हैं वो वाकई मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से हम आपको दिखाते हैं चेयरमैन रॉयल न्यूज़ अब्दुल गफूर भट्टू साहब की बात, कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, जो कि कौमी यकजहती कौंसिल के चेयरमैन भी हैं और वो पूरे पाकिस्तान में एक ही अलम लेकर निकले हैं कि आज कौम यकजा हो जाए, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के इस मुल्क को मजबूत बनाया जाए। तो आए नाजरीन, देखते हैं कौमी यकजहती कौंसिल के चेयरमैन अब्दुल गफूर भट्टू क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपने सवाल किया है कि मीडिया का किरदार क्या होना चाहिए। इस वक्त तो मीडिया का दावा है, मीडिया उन अहम चंद पिलरों में से एक पिलर है और इसका रोल कौम की सुधार और बिगाड़ में बड़े हैसियत रखता है। मैं ये समझता हूं मीडिया की जिम्मेदारी इसी तरह है जिस तरह एक मुहब्बे वतन की जिम्मेदारी होती है, एक मुहब्बे वतन की शहरी की जिम्मेदारी होती है। बल्कि मैं ये उनके पिलर होने की बात पर यह कहूंगा कि उनकी जिम्मेदारी उससे ज्यादा है। अगर मीडिया से मुल्क की तामीर की, मुल्क के सुधार की
ملک کی ترقی کی خوشبو نہ آئے تو وہ میڈیا نہیں کہلاتا. میڈیا وہی ہے جو اپنے ملک کے لیے کام کرتا ہے، اپنی قوم کے لیے کام کرتا ہے، اپنے نظریات کے لیے کام کرتا ہے. میں آخر میں یہ سوال کروں گا ہمارے میڈیا کے چودھریان سے کہ بتاؤ یہ مملکت ترقی کرے گا تو کیا انہیں فائدہ نہ ہوگا؟ بتاؤ یہ مملکت قد بڑھے گا تو اس کو فائدہ نہ ہوگا؟ بتاؤ یہ ملک دنیا پر حکمرانی کرے گا تو تمہیں فائدہ نہیں ہوگا؟ لیکن تم اپنے گریبان میں ضرور جھانکو کہ تم کیا کر رہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ قومی یکجہتی کونسل کے چیئرمین عبدالغفور بھٹو کا کیا کہنا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیا جو کہ اس ملک کا چوتھا ستون ہے، جس نے چوتھے ستون کے ناطے اس ملک کو سنبھال رکھا ہے. اور آج میڈیا کا کردار کیا ہے؟ کیا میڈیا نہیں چاہتا کہ یہ ہمارا پیارا ملک پاکستان ترقی کرے؟ کیا میڈیا نہیں چاہتا کہ انارکی ختم ہو؟ لیکن کیوں وہ چند ایسے لوگ جو میڈیا کی صفوں میں داخل ہو گئے اور انہوں نے اتنی انارکی پھیلائی ہے کہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ بعض ٹی وی چینلز میں بیٹھے ہوئے اینکر صاحبان جن کی تعلیم صرف میٹرک اور ایف اے ہے، اور وہ جب بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ انہیں اپنے ملک کا خیال ہونا چاہیے، اپنے ملک کی عزت کا خیال ہونا چاہیے. اور وہ بڑے یعنی ایون کہ یہاں تک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بعض اینکر تو ایسے ہیں، ایک بہت بڑے ٹی وی چینل کا دعوے دار، ایک ٹی وی چینل اس کے ایک بہت بڑے اینکر جو ہیں، ان کا اگر آپ پروگرام دیکھیں تو اس میں انہوں نے بھانڈ بٹھائے ہوئے ہیں. اور وہ بھانڈ جو ہیں وہ لوگوں کو لطیفوں سے نہیں بلکہ مغلظات بول کر اور ایسے گندے لطیفے جو ہے اس پروگرام میں ہوتے ہیں کہ جس کو میرا خیال ہے گھر میں مائیں بہنیں بیٹیاں نہیں دیکھ سکتی. یہی نہیں بلکہ وہ ان بھانڈوں کے ذریعے یہ کہلوا رہے ہوتے ہیں کہ بھئی آج سے 10 سال پہلے میری اوقات کیا تھی، لیکن آج میرے پاس لینڈ کروزر بھی ہے، میرے پاس 6 گارڈ بھی ہیں، میرے ساتھ 8 گن مین بھی ہیں. تو کیا یہ اینکر پرسن ہے جو کہ اس طریقے سے ناظرین کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں تو بہت بڑے محلوں کا مالک ہوں، لیکن ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، ان کی اپنی اوقات کیا ہے؟ خدا کے لیے ایسے اینکر پرسن اور ایسے لوگ جو میڈیا کی صفوں میں داخل ہو گئے، جو میڈیا کے نام پہ کیا میں پوچھنا چاہوں گا ایسے اینکروں سے کہ ایک جرنلسٹ جس کی تنخواہ جو کہ حق حلال کی روزی کما رہا ہے، جس کو اگر 10,000 20,000 50,000 روپے تنخواہ مل رہی ہے، وہ بڑی بڑی لینڈ کروزرز رکھ سکتا ہے؟ کیا وہ 8 گن مین رکھ سکتا ہے؟ لیکن آج یہ عوام کو دیکھنا ہے ان میڈیا پرسنز کے والے سے کہ وہ دیکھیں جو بڑے بڑے اینکر بنے ہوئے جن کے ساتھ 4 گن مین ہیں. یہاں تو ایسے بھی اینکر پرسن ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی جہاز خرید رکھے ہیں، اور ذاتی جہاز خرید کے اس پر وہ ڈرائیونگ کا شوق نہیں بلکہ اڑان کا شوق پورا کر رہے ہیں. تو بھائی میڈیا کے ان لوگوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ پیسہ صرف بلیک میلنگ سے آیا، یہ پیسہ صرف سیاستدانوں کی چمچہ گیری سے آیا. اور وہ کرپٹ سیاستدان جنہوں نے ان میڈیا کے سپولوں کو پال رکھا ہے، یہ تو وہ سپولے ہیں جو کہ آئندہ آنے والے دنوں میں ایک بہت بڑا ناک بننے والے. ہم کیا اسلام کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم کیا سیاست کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہم کیا اس پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں؟ ہمیں تو صرف ایک بات سوچنی چاہیے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہو. ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بدنام ہوں. لیکن آج برملا ہمارے بعض اینکر پرسن اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اینکر پرسن کا کام صرف ایک ہی رہ گیا ہے کہ 4 لوگوں کو مختلف پارٹی کے لوگوں کو بٹھانا اور ان کو آپس میں لڑا دینا. کیا یہی صحافت ہے؟ کیا ایک اینکر کو یہی سکھایا جاتا ہے؟ آج بڑے بڑے ناموں والے، آج بڑے بڑے ترم خان جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں. تو کیا میڈیا کا کوئی احتساب نہیں ہے؟ کیا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو میڈیا سے یہ پوچھے کہ جناب اینکر صاحب آپ بتائیے گا یہ جو آپ نے کوٹھیاں بنائی کہاں سے بنائی؟ یہ گاڑیاں آپ کے پاس آئیں تو کہاں سے آئیں؟ یہ مال آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ آپ بجلی پانی گیس کا بل جو دیتے ہیں وہ کہاں سے ادا کرتے ہیں؟ آپ کے بچے جو ہے امریکن سکول میں پڑھتے ہیں وہ کہاں سے امریکن سکول میں پڑھ رہے ہیں؟ اب عوام جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کا احتساب نہ کرے، وہ صرف بیوروکریٹس کا احتساب نہ کرے،
وہ صرف سرمایہ داروں کا احتساب نہ کرے، وہ ٹیکس چوروں کا احتساب نہ کرے، آج انہیں میڈیا کا احتساب بھی کرنا ہے۔ اس لیے میڈیا کا احتساب کرنا ہے کہ کیا میڈیا اسلام اور پاکستان کی خدمت کر رہا ہے؟ یہ جو اپنے آپ کو معاشرے کا چوتھا ستون کہتے ہیں، لیکن یہ اس میں سے چند لوگ، کچھ لوگ تو بہت اچھے ہیں، لیکن چند لوگ جو کہ بہت بڑے مگرمچھ بن چکے ہیں اور جو کہ بڑے بڑے ٹھیکے ٹیلی فونوں پہ لیتے ہیں، کیا کبھی عوام نے یہ دیکھا؟ آج ہم ان میڈیا اینکر پرسن کی عزت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ طبلہ بجانے والے، ناچ گانا کرنے والے آج مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے تو طبلہ بجانے والے لوگ جو ہیں وہ اینکر بن گئے۔ ان لوگوں نے کیا عوام کی تربیت کرنی ہے؟ عوام کو کیا بتانا ہے؟ کیونکہ عوام تو پہلے ہی اس کے علاقے کے رہنے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ تو مراسی ہیں، یہ تو بھانڈ ہیں۔ آج سرکاری ملازم کسی محکمے میں جونیئر کلرک ہے تو وہ بھی آج اینکر پرسن بنا ہوا ہے، اور بہت بڑے بڑے ٹی وی چینلز میں اپنے معاملات پتہ نہیں کس طریقے سے سیدھے کر۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام سر، کیسی طبیعت آپ کی؟ جی بہت شکریہ میرے بھائی۔ کون سے آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی سلمان ڈوگر بات کر رہا ہوں، ڈسٹرکٹ نروال سے سر۔ جی سلمان صاحب فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر فرسٹ تو یہ ہے کہ آپ کا پروگرام انتہائی زبردست اور بڑا اعلیٰ ہے، سوسائٹی اور معاشرے کے لحاظ سے جس طرح لوگوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں، میں آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ۔ دوسرا جیسے آپ آج فرما رہے ہیں یہ میڈیا اور اینکر پرسن کے حوالے سے میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ہمارے اینکر جو ہیں، جیسے کوئی تو ویسے ہی پتہ نہیں کہاں کہاں سے اٹھ کے آگے، ان کے پاس جرنلسٹ کی ڈگری نہیں ہے۔ جی جی، جیسے آپ کبھی کبھی فرماتے ہیں کہ انہوں نے جرنلسٹ کا ABC کا نہیں پتا ان کو کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، بالکل درست۔ اور میں یہ بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بعض جرنلسٹ جو ہیں بھی نا، جی جی، ان کی کلمیں اور زبانیں پیسے کے بغیر نہیں چلتی۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ پیسے لے کر ان کی زبانیں چلتی ہیں، پیسے لے کر ان کی قلم چلتی ہے۔ جی جی، اور وہ جس کو مرضی جس مرضی عزت دار بندے کی پیسے لے کر پگڑی چھاڑتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کا میڈیا میں جو اینکر پرسن، میں ان کے نام بھی بتا سکتا ہوں، کچھ لوگوں کے بڑے بڑے نام ہیں۔ جی جی، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ یہ گاڑیوں میں اور بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں اور شاہانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ صحافی جو بڑے بڑے اپنے آپ کو جرنلسٹ سنتے ہیں، تو ان کو جس طرح آپ پروگرام کر رہے ہیں اس طرح ہی آپ ایسا کریں کہ جو ایک نمبر اچھے جرنلسٹ ہیں سب کو بلایا جائے لاہور کے کسی جگہ پہ، اور ساروں کو یہ بتایا جائے کہ جو آپ کے اندر گندے اور برے لوگ ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، جو کریکٹ صحافی ہیں ان کو بھی سائڈ پہ کیا جائے، درست۔ تب جا کے اس معاشرے کے ہماری سوسائٹی کو اویئرنیس ملے گی۔ اگر یہ ہماری یہی اویئرنیس دینے والے کریکٹ ہوں گے، غلط بیانی سے کام لیں گے، پیسے لے کر لکھیں گے، پیسے لے کر بولیں گے، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہی بات جو آپ کی ہے اس کو میں آگے بڑھاتے ہوئے یہ کہوں گا کہ میرے بھائی آپ نے بات کی کہ اچھے لوگوں کو بلایا جائے۔ جو اچھے لوگ ہیں وہ بیچارے تو نکار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ کیونکہ آج آپ کو یہ بڑے بڑے اینکر جو ٹی وی چینلز پہ نظر آ رہے ہیں، یہ مگرمچھ ہیں، یہ وہ کروکوڈائلز ہیں جنہوں نے ہماری معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ یہ وہ اینکر ہیں جو کہ مختلف سیاسی جماعتوں سے منتھلیاں لے رہے ہیں۔ آج ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ تو آپ کو سوچنا ہے۔ آج عوام کو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے ان نام نہاد صحافیوں کے بارے میں کہ کوئی شخص جو ہے وہ اگر محکمہ کسٹم میں کلرک تھا اور آج وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں پھر رہا ہے اور وہ اینکر بن گیا ہے۔ اسی طریقے سے بے شمار ایسے سرکاری ملازمین جو اینکر بن چکے ہیں، کم از کم وہ لوگ جن کی تعلیم ہی کوئی نہیں ہے، جو میٹرک کر کے اس کے بعد آج صرف اور صرف پیسے کے زور پہ اینکر بنے ہوئے ہیں۔ کوئی اٹھتا ہے اور وہ اٹھ کے آ کے اینکر بن جاتا ہے۔ اینکر بننے کے لیے، صحافی بننے کے لیے، رپورٹر بننے کے لیے کم از کم ماسٹر تعلیم ہونی چاہیے، لیکن نہ تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ یہ ماسٹر ہوں، بلکہ انہوں نے تمام ان پڑھ لوگوں کو آگے بلا رکھا ہے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، کیا کر رہا ہوں ملتان روڈ چونک سے۔ جی جی فرمائیے گا۔ ہاں سر، یہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں، جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ میڈیا اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے،
اور نہ یہ نظر پاکستان کی کوئی حفاظت کر رہے ہیں. 2 چینل ہے، ایک وقت کا اور ایک آپ کا رائل نیوز. یہ دونوں جو ہے یہ نظر پاکستان کی حامی ہے. اور میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا عبدالغفور بھٹو صاحب کو، جو یکجہتی کا کارواں لے کے چل رہے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس سلسلے. میرے بھائی بہت بہت شکریہ. دیکھیں میرے پروگرام کا نام ہی کڑوا سچ ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف ہم ہی ہیں جنہوں نے میڈیا کے حوالے سے بات کی ہے. ہم ان تمام میڈیا پرسنز کو بالکل کسی بھی طریقے سے ان لوگوں کو یعنی سنب کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایک بدنما داغ ہیں، جو کہ صحافت کے نام پر ایک بدنما داغ ہیں، جن کی کرپشن جو ہے آج عروج پر پہنچ چکی ہے. ایک بہت بڑے اخباری ادارے کے بہت بڑے کالم نویس ہیں. ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ ماری گیس کمپنی میں ان کے شیئر کہاں سے آ گئے. ہمارے راول پنڈی اسلام آباد میں جو بڑے بڑے فارم ہاؤسز ہیں، ذرا یہ پوچھا جائے کہ ایک 50,000 40,000 روپیہ تنخواہ لینے والا صحافی جو ہے وہ کروڑوں کے فارم ہاؤس کہاں سے بنا رہا ہے. ہمارے لاہور میں بڑی بڑی کوٹھیاں جو ہیں، 5-5 کروڑ روپے کی کوٹھیاں اور 10-10 کروڑ روپے کی گاڑیاں ان صحافیوں کے پاس کہاں سے آ گئی ہیں. یہ تو وہ مکروہ صحافی ہیں جنہوں نے اس میڈیا کے نام کو بدنام کیا ہے، جو صحافت کے نام پر ایک کلنک ہیں. لیکن حکومت جو ہے ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے. آج تمام وزراء اعلیٰ ان کو بڑی عزت سے بلاتے ہیں، وزیر اعظم عزت سے بلاتے ہیں، صدر عزت سے بناتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ خود کرپٹ ہیں اور وہ اس کرپٹ آدمی کو مزید پروٹیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کرپٹ صحافی ہے، جب اس کے گھر ایک لفافے کی بھاری مقدار پہنچ جائے گی، اس کے بعد یہ وہی زبان بولے گا جو کہ اس سیاستدان کی ہوگی. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر، میں گجرات سے طارق بشیر بول رہا ہوں. جی طارق بھائی فرمائیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ سر میں آپ کو زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. بہت شکریہ بھیا کہ آپ بالکل حق سچ بات کر رہے ہیں. یہ صحافی جو ہیں بڑے بگڑے ہوئے ہیں، لوگوں سے کرپشن کرتے ہیں، کرواتے بھی ہیں، منتھلی لیتے ہیں، لفافے لیتے ہیں. جی جی. اور آپ واحد بندے ہیں جو صحافیوں کے خلاف یہ باتیں کرنے، ورنہ کوئی بھی شخص اتنی جرت نہیں کرتا، اتنی دلیری سے باتیں نہیں کرتا کہ وہ صحافیوں کے خلاف باتیں کریں. آپ کر رہے ہیں. میں آپ کو زبردست پھر الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو گجرات میں ادھر بلاؤں اور آپ کو کھانا کھلاؤں، اسی خوشی میں کہ آپ حق سچ بات کر رہے ہیں. میرے بھائی گجرات میں بالکل آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. گجرات میں پہلے بھی کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ گجرات میں بھی بعض ایسے صحافی ہیں جو کہ صحافت کے نام پر ایک دھبا ہیں، اور انہوں نے ہمارے پروڈیوسر محمد جاوید صاحب کو 2 خط بھی لکھے ہیں، اور وہ دونوں خط جو ہیں وہ بھی آپ کو ہم بتائیں گے کہ اس میں انہوں نے صحافیوں کے حوالے سے کیا لکھا ہے. سرکار میری آپ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ کو دینی اور دنیاوی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور قیامت والے دن آپ کو اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے. آمین ثم آمین، آمین ثم آمین. ناظرین میری تو پوری یہ کوشش ہے اور میری پوری ٹیم کی، میرے ساتھ میرے پروڈیوسر صاحبان، میرے ساتھ دوسرے لوگ جو کہ اس وقت کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں اور یہ سارے کا سارا پروگرام جو ہے آپ تک پہنچا رہے ہیں، اس میں اس پوری ٹیم کی محنت ہے، کاوش ہے، لگن ہے، دیانتداری ہے، ایمانداری ہے کہ ان لوگوں کو آج میں تو بیٹھا پروگرام کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس طرح دھمکی آمیز ٹیلی فون آتے ہیں، لوگ گالیاں بھی نکالتے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ بلند ہے کہ ہم یہ کڑوا سچ بولتے رہیں گے اور ہمارے ساتھ صرف اور صرف اس پاک پروردگار کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آج وہ صحافی، آج وہ نام نہاد لوگ جو کہ اس وقت مختلف، میں نے تو بے شمار ان لوگوں کی لسٹیں میرے پاس ہیں جن لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ پاکستان کے کس کس کونے میں مختلف اخبارات کے، ٹی وی چینلز کے جعلی نمائندے بن کے، جعلی کارڈ بنا کے، اور انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے. کیا حکومت سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کاروائی کرے کہ ہمارے بہت سارے نام نہاد اور 2 نمبر جرنلسٹ جو ہیں انہوں نے اپنی موٹر سائیکلوں پہ، اپنی گاڑیوں پہ اتنا بڑا میرا خیال ہے کہ گاڑی کا اتنا بڑا ڈیش بورڈ نہیں ہے جتنی بڑی انہوں نے پریس کی نمبر پلیٹ لگائی ہوتی ہے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی.
وعلیکم السلام سر، میں سنجی سے بات کر رہا ہوں. جی فیصلہ آباد سے. میں اپنے بہت اچھا پروگرام ٹی وی پہ ایسے ہی پروگرام جو بتاتے ہیں. بالکل مجھے بہت خوشی ہے. اور جو لوگ کرتے ہیں کہ صدر جو ہمارا ملک ہوتا ہے غلط نہیں بولنا چاہیے. ان کو حق نہیں ہونا چاہیے. جب ہم نے ان کو بورڈ سے بنایا تھا، ہم نے ان کو سلیکٹ کیا، تو ہم ان کے بارے میں برا بولتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ ٹھیک نہیں ہے. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ کو تھوڑی سی میں تفصیل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 1872 کی بات ہے کہ جب ہندو پاکستان میں اخبار انجمن شروع کیا گیا، اور اس اخبار میں وہ لوگ تھے جنہوں نے صحافت کی بنیاد رکھی. اور 1878 میں اس کے جو پہلے ایڈیٹر منشی نثار علی تھے، اس میں انہوں نے سچائی کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ قیام پاکستان کے لیے اپنی کوششیں کی. اور اس کے بعد 1 جنوری 1871 میں اخبار عام کے نام سے ایک 8 صفحات پر مشتمل ہفت روزہ شائع ہوا تھا. اور یہ ہفت روزہ جو تھا یہ عوامی مسائل کے اوپر بات کرتا تھا، لوگوں کے مسائل کے اوپر بات کرتا تھا، لوگوں کو پیش آنے والے درپیش مسائل کے حوالے سے بات کرتا تھا. اور اسی طرح 1887 میں یہ پیسہ اخبار یہ اردو صحافت کی ترقی میں سنگ میل ثابت ہوا. 1887 میں شائع ہونے والا پیسہ اخبار آج انارکلی جس جگہ پہ اس جگہ کو پیسہ اخبار کا نام دیا جاتا ہے، وہاں سے 1 پیسے کا 1887 میں یہ اخبار شائع ہوتا تھا. اس کے علاوہ ایک کوہ نور اخبار تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نام آج یہاں سے ختم ہو چکے ہیں، مٹ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوہ نور وہ پہلا اخبار تھا جس میں کئی بہترین صحافیوں نے تربیت حاصل کی، اور اس کے بعد وہ مستقبل میں ایڈیٹر اور چیف ایڈیٹر بنے. میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جناب میں اویس خان بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی اویس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد پیش کروں گا کہ آج آپ نے جو نقطہ اٹھایا، جس نقطے پر آپ بات کر رہے ہیں، جی جی بہت کم صحافی حضرات ایسے ہیں جو کہ سچائی کی میرٹ پر جرنلزم کر رہے ہیں. جی جی آج کل کا آپ تھوڑی دیر پہلے بھی آپ بتا رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جعلی کارڈ بنا کر انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے. جی جی میں آپ کی بات سے بڑا اتفاق کرتا ہوں. آپ نے بڑی اچھی بات کی اور اس پردے کو ہٹایا کہ جو آج کل اس زمانے میں اس دنیا میں چل رہا ہے. کچھ صحافی حضرات ایسے ہیں جن کی تعلیم میرے حساب سے پرائمری بھی نہیں ہے، بالکل ایسے ہی ہے، اور ان کو جرنلسٹ کا جو کارڈ مل جاتا ہے، ان کو وہ سمجھتے ہیں شاید بلیک میلنگ کا ایک لائسنس ہمیں جاری کر دیا گیا ہے، اور جس مرضی عزت دار آدمی کے اوپر وہ جناب علی کچھ نہ کچھ ایسے رکھ دیتے ہیں نقطے کہ وہ یہ ہے وہ ہے. اس بیچارے شریف آدمی کو اپنی عزت کو بچانے کے لیے ان کو کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں، لفافہ بند بھی دیتے ہیں، کھلے بھی دیتے ہیں. کچھ ایسے اقدامات گورنمنٹ کو بھی کرنے چاہیے کہ ان جو جھوٹے اور چھوٹے اخبارات ہیں جنہیں جو صحافی چھوٹے موٹے رکھ لیتے ہیں اور وہ ان کو بلیک میلنگ کرتے ہیں ان کے ساتھ، تو ان کا کس طریقے سے احتساب کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بالکل آپ نے یہ درست رائے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کہ وہ تمام لوگ اس کے لیے کرائیٹیریا بنایا جائے کہ ایک صحافی بننے کے لیے آپ کے پاس دیکھیں ایک ڈاکٹر جو ہے اس ڈاکٹر کو ہاؤس جاب تب ملتی ہے جب اس نے MBBS کر لیا ہوتا ہے. ایک انجینئر اپنی انجینئرنگ کی تعلیم مکمل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ انجینئر بنتا ہے. لیکن آج جو شخص جو پڑھائی میں ناخد ہے، جو کہ پرائمری بھی نہیں کر سکا، وہ آتا ہے اور آنے کے بعد کبھی کرائم رپورٹر بن جاتا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ کسی تھانے میں پولیس والوں کو بلیک میل کر رہا ہے. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. حکومت کو ایک ایسا طرز عمل جو ہے وہ بنانا ہے، ایک ایسی کونسل تشکیل دینی ہے جو کم از کم ان لوگوں کا احتساب کر سکے جو کہ جعلی صحافی بننے کے بعد لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں. یہ لوگ گھروں میں جا کر لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، اور جس جگہ سے پیسہ ملتا ہے وہی نہیں. میں تو ان صحافیوں کی بھی بات کروں گا جو کہ صحافی ہیں لیکن وہ صحافی نہیں بھی ہیں، اس لیے کہ ان صحافیوں نے جرنلزم کو بدنام کرنے میں اپنا کردار ادا کیا ہے، جو کہ سیاست
کہ چند مگر مچھوں کے ساتھ مل کے کوئی جناب مسلم لیگ نون کا بنا ہوا ہے, کوئی پیپلز پارٹی کا بنا ہوا ہے, کوئی تار القادری کا بنا ہے, ان کے پے رول پر ہیں. میرے ساتھ ایک اور میرے ساتھ سینئر صحافی ہیں ڈاکٹر کیسر, ان سے بات کرتے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سر ریکویسٹ یہ ہے, جی جی فرمائیے. یہ جتنے چینل ہیں اور یہ جتنے اخبار ہیں, انہیں اپنے صحافیوں کا کم از کم کچھ تو کرائٹیریا رکھنا چاہیے کہ جتنے کرمنل لوگ ہیں وہ سارے اپنے نام کے ساتھ صحافی لگا کے تو لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہیں حد سے زیادہ. جی جی. تو سر ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سلسلے میں کوئی باقاعدہ سے ان تمام اخبارات اور یہ جتنے نیوز چینل ہیں ان کا کوئی ایسا کرائٹیریا مقرر کروائیں کہ کسی صحافی کا کچھ تو معیار ہو. بہت بہت شکریہ میرے بھائی, بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن پاکستان میں صحافتی ضابطہ اخلاق کے بارے میں یوں تو سب جانتے ہیں, لیکن غالباً پڑھے لکھے افراد بھی اس تذبذب کا شکار ہیں کہ شاید ہمارے ہاں اب تک کوئی صحافتی ضابطہ اخلاق متعارف ہی نہیں کروایا گیا. ہمارے ہاں مالکان اور مدیران اخبارات کے علاوہ عامل صحافیوں کی تنظیموں نے بھی گاہے بگاہے ضابطہ اخلاق متعارف کروائے اور وہ شائع بھی ہوئے, لیکن کچھ ضابطہ اخلاق پر مالکان اور مدیران نے مزار قائد پر بھی, جس طرح میں نے آپ کو کل بتایا تھا, کہ حلف اٹھایا, مگر اپنی ضرورت کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کروا سکے. جنرل پرویز مشرف نے بھی 2002 میں صحافتی قوانین کا ایک پریس کونسل آرڈیننس کی صورت میں بنایا, لیکن اس پر بھی عمل نہیں ہو سکا. میرے ساتھ ایک اور کالر ہے, ان سے بات کر دیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی میرے بھائی, کون سا بات کریں گے, کہاں سے؟ شاہد بات کر رہا ہوں ساہیوال سے. جی شاہد صاحب. اور آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آج کل کافی ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ساہیوال میں دیکھیں کہ سوائے خبریں ساروں میں چلتی ہیں, صرف خبریں رائل ٹی وی ساہیوال خبریں صرف رائل ٹی وی چلا رہا ہے, اور باقی نہ تو ادھر جیو چل رہا ہے نہ کوئی اور چل رہا ہے. وہ وہاں ساہیوال کے نمائندے ہیں جو ان کی خبریں چل رہی ہیں ساہیوال. بہت بہت شکریہ میرے بھائی. یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ روزانہ ٹرکوں اور رکشوں کے پیچھے پڑتے ہیں, اور وہ یہی ہوتا ہے, کوئی نیا روزنامہ آ رہا ہے, کوئی نیا ٹی وی چینل آ رہا ہے, اور دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. اور یہ تمام اشتہارات میں تو سمجھتا ہوں کہ قومی اخبارات کو بھی سنب کرنا چاہیے کہ اس طرح کے جو 2 نمبر لوگ جو ہیں, ایک چپڑاسی ہے اور اس چپڑاسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد اخبار شروع کر لیا, اگر کوئی وکیل ہے تو وہ آج اینکر بن گیا ہے, اگر کوئی بھانڈ ہے تو وہ آج اینکر بن گیا ہے, اگر کوئی مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کاف لیگ اس کا ایک عام کارکن ہے تو وہ صرف اور صرف اپنی سیاسی جماعتوں سے پیسہ لینے کی خاطر آج وہ مختلف ٹی وی چینلوں میں بطور اینکر کام کر رہا ہے. کیا کبھی کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ گاڑیاں ان کے پاس کہاں سے آ گئیں؟ ایک صحافی کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ وہ اپنی تنخواہ میں حق حلال سے صرف اپنے بچوں کا پیٹ پورا کر سکتا ہے. ناظرین میرے ساتھ ایک کالر ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جناب بہاولپور سے ناصر بات کر رہا ہوں. جی ناصر صاحب. پہلے تو میں آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے میری کال اٹینڈ کی. میں کوئی 73 مرتبہ اپلائی کر چکا ہوں لیکن کال نہیں مل سکی. اچھا جی, چلیں بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ میں بہاولپور ڈی پی او کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج سے کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے بہاولپور ڈی پی او صاحب نے. جی جی. تو ان کا میں بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی کارروائی کر کے اور بہت بڑا اسلحہ وغیرہ یہ پکڑا ہے. پہلے تو میں ان کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اچھا میرے بھائی, آپ صحافیوں کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ میں سر بتانا چاہ رہا ہوں, پوری عرض تو سمجھیے نا سر محترم دوست. اور میری تھوڑی سی ایک ریکویسٹ ہے ڈی پی او صاحب سے کہ یہ آیا کہ جو ان کی یہ موبائل کیری ہوتی ہے جگہ جگہ لک کے, جو بیچارے میری طرح کے موٹر سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں. اگلے دن میں جا رہا تھا تو ایک
मोबाइल ने रोक कर 100 रुपया मेरे से ले लिया। ASI बैठा हुआ था, उसने 100 रुपया लेकर मुझे छोड़ा। मैं DPO साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा बराए मेहरबानी कि उनको जरा थोड़ी सी मेहरबानी करके उनको जरा ताकीद करें कि इस तरह का गरीबों के साथ जुल्म ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मैं आपको बता रहा था कि अखबार आज किस तरीके से निकल रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो काश्तकारी कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि भाई बात ये काश्तकारी करते हुए इरिगेशन वालों को पैसे देने पड़ते हैं, पटवारी को पैसे देने पड़ते हैं, और इसमें तो बड़े फायदे हैं। एक जाली छीथड़ा अखबार निकालो, मुकामी सियासतदान आपकी इज्जत करते हैं, थाने कचहरी के मसले आसानी से हल हो जाते हैं, और अब तो दही इलाकों में ये वबा फैल रही है। आज आप देखें मुख्तलिफ अखबारों में इश्तिहारात आ रहे हैं कि 20 से 30 हजार तनख्वाह और तालीम मिडल या मैट्रिक को, सिर्फ 8 घंटे ड्यूटी, रिहाइश भी फ्री, मेडिकल भी फ्री। आप खुद सोचें कि 30 हजार रुपया तनख्वाह और तालीम मिडल, वो लोग क्या नहीं करेंगे। और इश्तिहार पढ़ने वाले जिनमें बड़ी तादाद बेरोजगार लड़के लड़कियों की होती है, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से उनके चंगल में फंस जाते हैं। सबसे पहले नौकरी के लिए आने वाले से दरखास्त की मद में पैसे लिए जाते हैं। मैं आपको बताता हूं, लेकिन मेरे साथ एक कॉलर है, उनसे बात कर। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मिर्जा शकील फैसलाबाद से बोल रहे हैं। जी मिर्जा साहब फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? सर जेड़ा तुसी काम कर रहे हो जी मिर्जा साहब, ये वैसे है तो बड़ा अच्छा, लेकिन ये है कि अपनी भी को हिफाजत करो। हो सकता है सारे साफी इकट्ठे होकर तो ही छोड़ सकते। मेरे भाई कोई बात नहीं, जिस शख्स को खुदावंद करीम की रहमत पर यकीन हो उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात आपकी दुआएं हैं। मेरे पीछे दुआएं करने वाले आप जैसे भाई हैं। जब आप जैसे भाई मेरे लिए दुआ करना छोड़ देंगे तो फिर मुझे जरूर खौफजदा होना चाहिए। देखो जी, अल्लाह पाक तुम्हारी जिंदगी बेहतर करे, अल्लाह पाक तुम्हारी हिफाजत करे, इंशाल्लाह की दुआ को। लेकिन तुम्हारी गल्लां दा बड़ा मजा आया। अभी पंजाबी जे लोग हैं सीधे जी जी, लेकिन ਤੁਹਾਡਾ बड़ा मजा गल्लां दा आया। मैं अल्लाह की दुआ कर रहा सी कि मेरी काम मिल जाए। सही मेरे को कह दिया कि अपनी हिफाजत ठीक करो, पर ये लोग दरिंदे ने छड़ते किसी को नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाईजान। अल्लाह ताला जिहड़ा तुहानू भी सलामत रखे ते तुसी इंज ही मेरे वास्ते दुआवां करदे रहो। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। मेरे एक भाई थे जो कि फैसलाबाद से, उनकी कॉल थी। जिस तरह उन्होंने कहा कि सारे पीछे पड़ जाएंगे, तो मैं नाज़रीन आपको बताना चाहूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी दुआओं की ज़रूरत है। आप सिर्फ उस पाक परवरदिगार से, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ और मेरे बुजुर्गवार जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं, उनसे मेरी सिर्फ एक ही इल्तिजा है, एक ही इस्तदा है कि आप सिर्फ पाक परवरदिगार से ये दुआ करें कि वो मुझे हिम्मत दे, मुझे इस्तकामत दे कि मैं करप्शन को बेनकाब करता रहूं, और मुझे हक हलाल की रोजी दे ताकि मैं किसी भी बेकायदगी, बदउनवानी और करप्शन में मुलव्वस ना हूं। अल्लाह ताला की जात हक हलाल मुझे दे। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर वालेकुम सलाम, मेरा नाम बशीर अहमद है, मैं चकवार से बोल रहा हूँ। जी मेरे भाई फरमाइए, क्या कहना चाहते हैं? एक सर रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे MPA हैं, जो कुछ भी है, ये अनपढ़ जहल उधर बैठे हैं। जी जी, एक बात की मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो पाक आर्मी है हमारी, जी जी, हम सब पाकिस्तान, मकसद हमारा पाकिस्तान को बचाना, जी जी, पाकिस्तान को, कानून को। मेरा किसी महकमे के साथ ताल्लुक था। जी जी, ये कराची का जो हालात है, ये टोटल 20 दिन का काम है। ठीक कह रहे हैं। रेंजर्स को आप दे दें टोटल 20 दिन का। और मैंने ड्यूटी की है कराची में उस टाइम जिस टाइम GSN का बहुत बड़ा प्रोग्राम था। जी जी, यार मेरा आवाज फूल रहा है, मुझे सांस की है, बहुत दुख हो रहा है ये टीवी आपकी देखकर। अगर आपके पीछे कोई आदमी है, कोई सपोर्टर है, तो इस पर अमल भी कराया करे। जो आदमी आपको कॉल करते हैं ताकि कोई मकसद हो। जी बिल्कुल ठीक है। आप बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत मेहरबानी मेरे भैया। अल्लाह ताला की ज़ात आपको सेहत दे, और आपको जो सांस की तकलीफ है अल्लाह ताला इसको भी दूर करे। आपकी सेहत और आपकी तंदुरुस्ती के लिए मैं दुआ गो हूँ। तो नाज़रीन, मैं आपको बता रहा था कि दरखास्त फार्म की मद में पैसे लिए जाते हैं, और उसके बाद कहा जाता है कि आपकी 10 दिन की ट्रेनिंग होगी, फिर आपका टेस्ट लिया जाएगा, टेस्ट पास करने के बाद आपको नौकरी मिल जाएगी। और रोजाना की ट्रेनिंग में रोजाना नोटिस दिए जाते हैं जिसकी कीमत 300 से लेकर 500 रुपये होती है।
اب آپ مجھے خود بتائیے گا ایک مڈل پاس اور ایک میٹرک پاس جو ہے وہ نوٹس لے کر کیا کرے گا؟ وہ نوٹس سے کیا پڑھے گا؟ جرنلزم کیا مڈل پاس کو پڑھائی جا سکتی ہے؟ اور پھر 10 دن ان کو باقاعدگی سے اخبار والوں سے وہ تمام چیزیں خرید پڑتی ہیں، اور 10 دن بعد جب ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو ٹیسٹ میں عجیب و غریب سوال پوچھے جاتے ہیں جن کا صحافت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور اس طریقے کو اپناتے ہوئے یہ لوگ اپنے شکار سے 5 سے 6 ہزار روپیہ بٹور لیتے۔ میرے ساتھ ایک کالر ہے، ان سے بات کریں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے میرے بھائی، کون صاحب کہاں سے بات کریں گے؟ نیویارک سے بات کر رہا ہوں سچویشن، اور میں نے ایک مسئلہ ہے اس کی طرف آپ کی توجہ دلوانی ہے، اگر آپ مہربانی کریں اس پہ پروگرام کریں تو ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جی میرے بھائی فرمائیے آپ۔ یہ ہمارا ایک وہ پیپرز ہیں ہمارے اسسٹنٹ کیٹیگری بی فارماسسٹ کے، اور یہ جو ہے نا یہ ڈائریکٹ شہباز شریف صاحب کے انڈر ہے یہ ادارہ۔ جی جی۔ تو ان کا یہ ٹینیور ہوتا ہے 1 سال کا، یہ پیپر انہوں نے لینے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں جو ایڈمیشن کرائے ہوئے 3 4 سال ہو گئے لیکن آج تک انہوں نے پیپر نہیں لیے۔ تو یہ ہمارا یہ اب ہم نے کیٹیگری اے گریڈ فارماسسٹ کرنا تھا، اس کے لیے ہماری ایج بھی ختم ہو رہی ہے، ہمارا 1 سال رہتا ہے ادھر سے، تو ادھر سے یہ پیپر نہیں لے رہے، بی کیٹیگری کے ہم پاس نہیں کر پا رہے، اور یہ اے گریڈ میں ہم کیسے جائیں گے؟ اگر اس پہ آپ ایک پروگرام کریں تو یہ ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اس سے۔ میرے بھائی بالکل آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو بات کی ہے آپ کی درخواست جو ہے وہ میں حکومت پنجاب تک بالکل پہنچا دیتا ہوں، وزیر اعلی پنجاب تک بھی پہنچا دیتا ہوں، لیکن اس میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا چلوں گا کہ اس وقت وزیر اعلی پنجاب جو ہیں وہ بہت زیادہ مصروف ہیں، وہ ریپڈ بس کا ایک بہت بڑا منصوبہ بنا رہے ہیں، اور اس ریپڈ بس کے ذریعے صرف لاہور کے لوگوں کا نہیں بلکہ دنیا کے تمام لوگ جو لاہور آئیں گے ان کو اس کا فائدہ ہوگا، اس لیے ہو سکتا ہے شاید ان کی نظر آپ کے اس مسئلے پر پڑ جائے۔ جی میرے بھائی السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ درانی صاحب آج تسی اپنی برادری جو بتا گیا اللہ کر کے جی جی ہاں میں کہ 2 شعر سناواں گا اس کے۔ بالکل جی فرماؤ۔ بڑی بار آیت دعا بیچتے ہیں، بنام وفا یہ جفا بیچتے ہیں، ملا کر نشہ جھوٹ کا صدق میں یہ بھرے شہر میں برملا بیچتے ہیں، درے غیر پر اپنے سر کو جھکا کر عبادت یہ عبد ریا بیچتے ہیں، جا کر دکان ہر طرف الفتوں سے غریبوں کی آہو بکا بیچتے ہیں، جہنم سے ہے ربط ان کا جو ہر دم ہماری سزا و جفا بیچتے ہیں، غضب ہے کہ معصوم وہ لوگ ٹھہرے، غضب ہے کہ معصوم وہ لوگ ٹھہرے گلستان کی جو بقا بیچتے ہیں، بڑی چاہتوں سے عیادت میری وہ آ کر دعائے شفا بیچتے ہیں، چلو اب کہیں دور کمتر یہاں تو سبھی اپنی اپنی ادا بیچتے ہیں۔ کمتر صاحب بہت بہت شکریہ، بڑا زبردست آپ کے اشعار تھے۔ تو میں ناظرین آپ کو اس اپنے بھائی کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کو تو کچھ اور نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ان کی مصروفیت جو ہے وہ صرف اور صرف ریپڈ بس پہ لگی ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کے مسائل وہ کیسے حل کریں گے؟ آپ دیکھیں نا، آپ نے اگر اپنے مسائل حل کروانے ہیں تو کم از کم 10-15 سال انتظار کیجئے گا، اس لیے کہ ہمارے خادم اعلیٰ پنجاب جو ہیں انہوں نے پہلے ریپڈ بس بنانی ہے، اور اس کے بعد انڈر گراؤنڈ پل بنانے ہیں، انہوں نے ٹرین چلانی ہے، انہوں نے لاہور کو پیرس بنانا ہے، اور جب تک لاہور پیرس نہیں بن جاتا اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ کے مسائل کوئی بات نہیں، آپ نے 5 سال انتظار کیا اور 5 سال انتظار کر لیں، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کا امتحان جو ہے وہ فوری طور پہ ہو جائے، بے شمار لوگوں کے اور بھی مسائل ہیں، پنجاب میں جرائم کی بڑھتی ہوئی رفتار ہے، قتل و غارت ہے، ڈکیتی ہیں، تو کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تعالی یہ تمام ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی، چوریاں ختم ہو جائیں گی، ہر جگہ انصاف ہی انصاف ہوگا، لیکن خدا کے لیے صرف اتنا سوچ لیں کہ پہلے ہم ذرا ریپڈ بس بنا لیں، ریپڈ بس کا منصوبہ مکمل کر لیں، اس کے علاوہ جو ہے ہم انڈر پاس بنا لیں، مختلف اور دوسرے جو ہے منصوبے بنا لیں، سڑکیں تو بنا لیں، جب سڑکوں سے فارغ ہوں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام جی میرے بھائی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
बोल रहा हूँ लाहौर से। जी जनाब। पहले तो आप ये रैपर वाली बस के ऊपर भी बात करता जाऊँ। मियाँ साहब ने अरबों रुपए तो लगा दिए, यकीन मानने कल मेरी गार्ड सिक्योरिटी गार्ड रखे हुए 2-2.5 माह हो गए, इनको सैलरियां नहीं दी। ये भी जरा डिस्कस कर दीजिएगा कि पैसे तो ये बड़े शो करवा रहे हैं, खिदमतें अलग बड़ी शो करवा रहे हैं, लेकिन बेचारों को जो मुलाजिम रात को दिन को ड्यूटी दे रहे हैं 12-12 घंटे की, उनको सैलरी भी दे रहे हैं। और दूसरी बात आ गई सहाफियों की। सहाफी के लिए हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा कि वो सहाफी इस तरह सिस्टम में क्यों आते हैं, क्योंकि जब वो कुछ चैनल कोई अखबार लॉन्च होती है तो भाई उनका बिजनेस के लिए पर्पज बिजनेस होता है, खिदमत गलत नहीं होता। ये चौथा स्तून जरूर है, लेकिन ये स्तून खुद खड़ा होता है। वो क्या कहते हैं, आप भी कमाओ हमें भी कमा के दो, तो उसके ऊपर फिर इनकी पॉलिसी यही होती है और ये मालकान के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी तो जैसा माहौल मिलेगा वैसे लोग उस तरह कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर टारगेट होगा, लो जी आपने कमा के ला के देना है, बिजनेस देना है, तो फिर वो सहाफत में वो न्यूट्रल नहीं हो सकता, वो तो किसी ना किसी के साइड पे लेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। और मैं भी यही कहता हूं कि कम से कम जो है वो सहाफत में उन लोगों को लेना चाहिए, मालकान को भी ये चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए। मैं तो ये मशवरा देता हूं कि हुकूमत, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, वजीर आला पंजाब, वजीर कानून और होम सेक्रेटरी और सहाफती तंजीमें ये बैठ के एक क्राइटेरिया बनाएं कि जिस मोटरसाइकिल और गाड़ी पर प्रेस लिखा नजर आए, वो पता चलता है कि वो कोई प्रेस करने वाली किसी मशीन में काम करते हैं या किसी और जगह काम करते हैं। जिसने प्रेस लिखा हुआ है उसे पकड़ के 3 महीने के लिए अंदर कर दें, या वो लोग जो जाली कार्ड इस्तेमाल करते हैं उनको पकड़ के सजाएं दी जाएं। और यही नहीं बल्कि वो तमाम लोग जिन्होंने मास्टर मैस कम्युनिकेशन में नहीं किया, उनको क्यों जर्नलिज्म में लेके आया जाता है? वो लोग क्यों जर्नलिज्म में आते हैं? वो जब आते हैं तो आके फिर सहाफत को बदनाम करते हैं। और आज हम बात कर रहे थे मीडिया की कि क्या मीडिया इस्लाम और पाकिस्तान की खिदमत कर रहा है? तो बिल्कुल नहीं कर रहा, क्योंकि जब हमारे मीडिया में सड़क छाप, मैट्रिक पास, भांड, मरासी और ऐसे लोग आगे आ जाएंगे, कोई रिक्शा ड्राइवर है तो कोई किसी जगह पर खेती बाड़ी करता है और वो सिर्फ और सिर्फ अपनी 2 नंबरी, अपने जुए चलाने के लिए, अपने दूसरे मामलात को जो सपोर्ट करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए मीडिया में आएगा, तो फिर उससे ना सिर्फ मीडिया जो है वो उस नहज तक पहुंच जाएगा कि लोग उससे नफरत करने शुरू हो जाएंगे। तो आज अगर लोगों की नफरत मीडिया के खिलाफ है तो उसकी वजह ही सिर्फ और सिर्फ ये है। तो अपने प्रोग्राम के इख्तिताम पे मैं सिर्फ एक शेर पढ़ूंगा कि मुझको यकीन है लोगों की सोच बदलेगी। आज के शायर और कलंदर सोच रहे हैं, एक दिन तुझसे अपना हक ये सब छीनेंगे, गुर्बत क्यों है उनका मुकद्दर सोच रहे हैं। सच है इस बदलती दुनिया के बारे में, सच है इस बदलती दुनिया के बारे में मेरे बच्चे मुझसे बेहतर सोच रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेजबान फैसल दुरानी को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका, मेरा और पूरे मुल्क का हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज।